हेलो दोस्तों। ये हैं दुर्गा नजम साहिबा और ये अपने आप को पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कहलाना पसंद करती हैं। पर हकीकत में ये एक पहले कहीं टीचर वगैरह हुआ करती थी, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश जो है वो गूगल करके और गूगल ट्रांसलेट लगाकर और ग्रामरली वगैरह का यूज़ करके ये कुछ कॉलम लिखने लगी, जो इनके एक्सप्रेस ट्रिब्यून और पाकिस्तान की अरब न्यूज़ और या एक दो और अखबारों में छपने लगी। तो उस वजह से ये अपने आप को जर्नलिस्ट कहना पसंद करती हैं। अब एकाएक इनको जो है वो सीए का पेट में दर्द शुरू हो गया है, इस वजह से उनको बुखार भी आ गया है और वो उनको डायरिया भी हो गया है। तो अब ये वर्बल डायरिया कर रही हैं सीए के बारे में, हालांकि इन्हें पढ़ा लिखा कुछ नहीं है। तो ये करती हैं और मैं उनके देता हूँ जवाब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं दुदाना नजम और आज हम बात करेंगे भारत में इम्प्लीमेंट किए जाने वाला नया कानून, जी, जिसका नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये कानून वैसे तो 2019 में पार्लियामेंट ने पास कर दिया था, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन कल हुई है। एक्सपर्ट्स का, क्रिटिक्स का, पॉलिटिकल साइंटिस्ट का कहना है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत ही बेहतरीन टाइम पे एक ऐसे बिल को नाफिज किया है, इम्प्लीमेंट किया है, जिसकी बेस ही रिलीजन पे है। जी हाँ, मतलब कि अगर जो है इस टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं करती तो रिलीजन की बेस नहीं बनती, पहली बात। नंबर दूसरी बात कि आपके पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स क्रिटिक्स हैं, उनकी औकात हम लोग जानते हैं इंडिया में कि वो कितने पानी में डूबे हुए हैं। चलिए आगे। ये हम बात आगे जाकर करेंगे कि ये एक ऐसा कानून है जो लोगों के दरमियान मज़हब को बुनियाद बनाकर उनके दरमियान डिस्क्रिमिनेशन करता है। बेसिकली सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि इस कानून का टारगेट क्या है? जी, इस कानून का टारगेट है इल्लीगल इमिग्रेंट्स। सर, ये अगर किसी कंट्री के इलीगल इमिग्रेंट्स होंगे तो उनको क्या थाली में तश्तरी में आरती लगाकर के अंदर बुलाया जाएगा क्या? आपके इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं अफगानिस्तान के, उनको तो आपने जो है वो दो दो हजार डॉलर लेकर, पैसे एक्सटॉर्ट करके, और उनको जो है वो अफगानिस्तान धक्का दे दिया। बात जो है हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि ये कानून जो है इल्लीगल इमिग्रेंट्स को निकालने के लिए बनाया गया है इंडिया की तरफ से। अब इंडिया ने बड़ी स्मार्टनेस का मुज़ाहिरा किया है। उन्होंने कानून को एक ऐसी शक्ल दी है कि साँप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जी, उन्होंने कहा ये है कि वो कहते हैं इस कानून के तहत, अच्छा, इस उसकी डिटेल में कन्फ्यूजिया की दी थी अभी। जाने से पहले पहले हम ये समझते हैं कि ये कानून किस कानून की अमेंडमेंट है। ये कानून 1955 में बने सिटीजनशिप एक्ट की अमेंडमेंट है। उस एक्ट के तहत अगर किसी शख्स ने भी इंडिया की नेशनैलिटी को अप्लाई करना अगर होता था, तो उसमें सिर्फ़ 2 प्रोविज़न्स थी। एक तो 11 ईयर स्टे और दूसरा वैलिड डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन अच्छा, अब ये 1955 के सिटीजनशिप एक्ट की ये जो रंडी रोना रो रही हैं, इनको पता नहीं कि वो किस वजह से बना था। ये नेहरू लियाकत पैक्ट का जो है, वो आपस में जो नेहरू लियाकत का समझौता हुआ था, उसमें ये था कि आप अपने कंट्री में अपनी माइनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ देंगे और उनको बचा के रखेंगे, और इंडिया अपनी कंट्री को के जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उसको बचा कर रखेगा। भाई इंडिया की जितनी भी माइनॉरिटी थी वो तो परसेंटेज वाइज जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। पाकिस्तान की माइनॉरिटी ऐसी क्यों चमत्कारी हो गई कि 1947 में जो हिंदू और सिख की जो परसेंटेज थी वो अप्रोक्सीमेटली 23% थी, कुछ लोग 20% ही मानते हैं, वो घट के आज 2% से भी कम रह गई है। चलिए आगे। इस एक्ट के तहत किया ये है कि ये प्रोविज़न भी अपनी जगह पर मौजूद है और इसके साथ एक दूसरी प्रोविज़न भी क्रिएट की गई है जिसमें 5 ईयर स्टे और नो नीड ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंटेशन। अब 11 साल का स्टे तो उन मुसलमानों के लिए अभी भी है, जो क्योंकि सारे तो अब एक तरफ हैं, जैन, क्रिश्चियंस, पारसी, हिंदूज़, और भी कोई कम्युनिटी है तो आप मिला सकते हैं जो नॉन मुस्लिम्स कम्युनिटीज़ में आते हैं। इनके लिए तो ये है कि वो अगर इंडिया की नेशनैलिटी लेना चाहते हैं, उनको सिर्फ़ 5 साल का स्टे प्रूव करना है। पहली बात तो पढ़ी लिखी है नहीं, 5 साल नहीं है, वो 6 साल है। नंबर दूसरी बात को आपको ये भी नहीं मालूम, आपने मेजोरिटी में सिख, बहाई और बाकी कम्युनिटीज आप भूल गई हैं। आप इतना समझिए कि इंडिया की जो बाय डिफॉल्ट इंडिया में जितने रिलीजन पैदा हुए हैं, जो सनातन धर्म और उसकी ऑफशूट्स हैं, वो है हिंदुइज्म, सिखिज्म और ये बुद्धिज्म और जैनिज्म। ये सनातन धर्म के ऑफशूट्स हैं। बाकी जो रिलीजन है, जैसे पारसी फॉर एग्जांपल है, तो पारसी इसलिए है क्योंकि वो भी बाय डिफॉल्ट इंडिया के ही सिटीजन हैं। क्योंकि जब आज से 300-400 साल पहले जब मुसलमानों ने पर्शिया से यानी कि ईरान से पारसियों को भगाया था, तो उन्हें आके तो यहाँ इंडिया में शरण ली थी, तो अब उनका बाय डिफॉल्ट होम यही है। वो थोड़ी ना जाके जो है वो ईरान में अपना हक मांग सकती है। और रही क्रिश्चियन और बाकियों की बात है,
تو کرسچن اور باقی لوگ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں، پر اگر وہ اس ڈی این اے کے ہیں تو ان کو تو یہیں رہنا پسند ہوگا. آپ کے یہاں تو جینے دیتے نہیں ہیں، تو پھر یہیں انڈیا آئے گا وہ، اور کہاں جائے گا. اور ان کے پاس ویلڈ اور ویلڈ ڈاکیومنٹیشن ہے یا نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دے ول ویلڈ ڈاکیومنٹ سے اس لیے فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ آپ وہاں سے وہ بھاگ کے آئے ہوتی ہیں، جو مائنورٹیز ہوتی ہیں، وہ کوئی گھومنے یا ٹریول کرنے یا کوئی پہاڑ دیکھنے یا یہ سب کرنے نہیں آتے ہیں. وہ بھاگ کے مر کے مرو کے اپنی بیٹیوں کی عزت لٹوا کر وہاں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو اگر ان لیکن اس کے بعد بھی جو ہے وہ کم سے کم پورے اسکروٹنی ہوتی ہے ان کی، اور اسکروٹنی میں انڈین ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسی سب پتہ کرتی ہے کہ وہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں لوگ. اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ کے تو کتنے مجاہدین جو ہیں وہ بھیس بدل کے ہندو بن کر آ جائیں گے ہمارے یہاں. بیکم دی نیشنلز آف انڈیا. دوسری طرف اب چونکہ اب یہ کون سے ہندوز ہیں، یہ کون سے پارسیز ہیں، کون سے جینز ہیں، یہ کون سے کرسچنس ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اس قانون کے تحت پاکستان، بنگلہ دیش یا افغانستان میں اپنے اس ممالک میں ان کے اوپر ریلیجن کی بنیاد پر تشدد کیا جاتا تھا، ان کی پروسیکیوشن ہوتی تھی، ان کو رائٹس نہیں دیے جاتے تھے. تو لہٰذا یہ لوگ وہاں سے تنگ آ کر یہ انڈیا میں آ گئے. ارے بھائی یہ بتاؤ، تم اتنی بوڑھی ہو گئی ہو، کم سے کم 50 سال سے کم کی نہیں ہوگی. کبھی پاکستان میں ہی زندگی تمہاری گزری ہے، کبھی تم نے زندگی میں دیکھا ہے کسی جین کو وہاں پر، کسی بدھسٹ کو وہاں پر، کسی پارسی کو وہاں پر؟ پارسی تو خیر ابھی بھی 10 15 20 ہیں وہاں پر پاکستان میں. کبھی دیکھا بھی ہے کسی جین اور کسی بدھ کو تم نے؟ بہائی تو نام ہی نہیں سنا تم نے. بات کرتی ہو پھر کہتی ہے کہ وہاں سے جو ہے وہ تشدد ہوتی ہے. تشدد ہوئی ہے اسی لیے تو غائب ہو گئے وہ. اور ان لوگوں نے انڈیا میں آ کر پناہیں دیے، اور دے آر لیونگ ایز. اب ان لوگوں کو، کیونکہ یہ اب ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سارے جو ہے یہ نان مسلمس ہیں، یہ انڈیا میں آ چکے ہیں یا انڈیا میں یہ آنا چاہ رہے ہیں. تو ان کے لیے کس چیز کی گنجائش ختم کی گئی ہے کہ دے کین کم ایز illegal migrant. All those non-Muslim illegal migrants will be welcomed or have been welcomed with open hearts by the government of India. کہاں لکھا ہے بھائی کہ ویلکم ہے اوپن ہارٹ سے؟ ابھی تم نے 5 منٹ پہلے بولا نا کہ جو مسلمان جو اپلائی کرے گا ہے اس کو 11 سال لگے گا، اور جو نان مسلم اپلائی کرے گا اسے فاسٹ ٹریک میں ڈال دیا جائے گا. اور تو کچھ نہیں کیا کہا نا. اوپن ہارٹس جیسے پکڑ پکڑ کے کھینچ کھینچ کے لا رہے ہوں، اور کھینچ کھینچ کے بھی لا رہے تو تم یہاں سے پرسیکیوٹڈ لے جاؤ نا پاکستان. لے جاؤ اپنے، دیکھیں ذرا. آج تم اوپن کر دو بارڈر، کتنے مسلمان جاتے ہیں دیکھتے ہیں انڈیا سے تمہارے پاس. بات کرتی ہے. Through this new law. لیکن اس کے برعکس اب یہاں دیکھیں جو تھوڑا جو اسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہوشیاری کی گئی ہے. اب آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم بڑے ہمدرد ہیں، لوگوں کو ریلیجیس گراؤنڈ پر پروسیکیوشن نہیں ہونی چاہیے، ان کے رائٹس کو وائیولیٹ نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ایکوالٹی کا مظاہرہ ہونا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا بہت دفعہ، بلکہ ہر دفعہ، اگر پاکستان میں احمدیوں کے خلاف کبھی کوئی کارروائی ہوتی ہے، جو کہ ہوتی رہتی ہے اور نہیں ہونی چاہیے، ان پر یہاں زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، ان پر ظلم بھی ہوتا ہے، ان کے حقوق بھی سلب کیے جاتے ہیں. تو اگر ان کے خلاف کچھ بھی ہو، اسی طرح کرسچنس کے ساتھ بھی ہمارے یہاں زیادتی ہو جاتی ہے. پچھلے دفعہ جڑاوالا کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا جہاں چرچز جلائے گئے تھے، بائبلز کو آگ لگائی گئی تھی. اور ارے بھائی احمدیوں کا تمہارے یہاں ہے تو وہ تمہاری پرابلم ہے. احمدی تو یہاں سے جو ہے وہ دھکا دے دے کے انہوں نے پاکستان بنایا تھا. انڈیا سے انڈیا کو گالی دی اور انڈیا کے اوپر تھوک کے گئے تھے وہ پاکستان بنوانے. ٹھیک ہے نا. اور ویسے بھی انڈیا میں احمدیہ جو ہیں وہ مسلمان مانے جاتے ہیں، اور ان کو انڈیا کے جتنے بھی احمدیہ ہیں ان کو پوری مسلم رائٹس حاصل ہے. کوئی بھی مسلمان ان کو غیر مسلمان کہہ دے گا اسے جیل ہو جائے گی. ٹھیک. تو احمدیہ تو نان مسلمان ہوئے نہیں. نمبر دوسری بات کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی جو ہے وہ اس کو کرسچنس کو جیڑا والا میں جو ہے وہ کیا گیا. تو بھائی ایک دو انسیڈنٹس نہیں ہے، تو ایک چھوٹے سے کاغذ کی چندی کے کاغذ کے ٹکڑے کی وجہ سے جو ہے 350 گھر عیسائیوں کے جلا دیے گئے تھے. ہر ایک گھر جو ہے وہ لوٹ لیا گیا تھا مسلمان دینی بھائیوں نے آپ کے. اور کم سے کم 30 سے 32 چرچ جو تھے، جو ایکٹیو چرچ تھے، ان کو جلا دیا گیا تھا، آگ کے حوالے کر دیا تھا.
تو اگر ان کو کرسچنوں کو یہاں نہیں بلائیں گے تو کہاں بلائیں گے پھر؟ امریکہ بلائے گا کیا ان کو؟ وہی ڈی این اے ہمارا ہے، ہم ہی بلائیں گے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان بحیثیت مسلمان ہمارے اسلام کا، ہمارے دین کا یہ حصہ ہے کہ ہم جتنی بھی اسلامی کتابیں اتر چکی ہیں، وہ بائبل ہو، تورات ہو، انجیل ہو، ہمارا یہ ایمان کا حصہ ہے. اٹس پارٹ آف آور فیتھ دیٹ ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے. اچھا، تو مطلب آپ جو ہے اب یہودیوں کی جو ہے کتابوں پر یقین رکھتی ہیں، اور پانی پی پی کا کسی یہودی کا نام بھی لے لو گے نا تو اس کو قتل ہو جائے گا پاکستان میں. ایک بھی یہودی نہیں رہتا ہے پاکستان میں. اور رہی بائبل کی بات میں، بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جیسس کرائسٹ جو ہے وہ گاڈ ہے. گاڈ مانو گے اسے؟ جھوٹ بولتی ہے. ہم ان کو مانیں گے کہ وہ اتری ہیں، کہ وہ ہولی اسکرپچرز ہیں. وہ خدا نے، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو اتارا تھا اپنے پیغمبروں پر، کیونکہ ہم ان پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں تو ان پیغمبروں پر اتری کتابوں پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. تو پیغمبر تو وہ بھی تھے، کیا نام ہے، جیسس کرائسٹ. موزس بھی تھے. جیسس کرائسٹ نے کہا تھا میں سن آف گاڈ ہوں، گاڈ ہوں. مان لیجیے انہیں. پیغمبر بھی تو ہیں وہ. پتلی گلی سے نکل لیں گی آپ کی ساری جماعت اسلامی اور یہ اور وہ اور مسلم بردرہوڈ. یہ ہمارے دین کا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کیونکہ ان کتابوں میں بہت ساری چینجز آ گئی ہوئی ہیں، تو اس لیے اب ہمارے لیے جو عمل کی کتاب ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے وہ ہے قرآن. مطلب باقی کتابوں میں چینجز ہو گئی ہیں، باقی کتابیں جیسی تھی ویسی ہی ہیں. جھوٹ مت بولیے. یہ آج کا ہمارا ٹاپک نہیں ہے، یہ ایک ضمنی بات تھی جو میری کلیریفیکیشن اس میں ضروری تھی. لیکن اب ہمارے یہاں کرسچنس کو بھی پروسیکیوشن ہوتی ہے. بالکل پاکستان میں ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. ہم نے ان کو بہت دکھ دیے ہیں. ہم نے ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھا جو کہ انسانوں کے ساتھ رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا. ہم نے خود مان لیا نا کہ انسانوں جیسا نہیں رکھتے، جانوروں جیسا رکھتے کرسچن کو، اور پھر انڈیا جو ہے ان کو بلائے نہیں. آپ کہنے کا مطلب ہے کمال کرتی ہے. آپ کو پتا ہے کرسچن لوگ کو صرف آپ لوگ چوڑا بولتے ہیں. چوڑا، چوڑا کا مطلب ہوتا ہے انٹچبل. آپ گھر کے اندر جو ہے نا گھسنے نہیں دیتے ہیں کرسچنس کو. اتنی گھرنا ہے آپ کو، آپ اتنی گن کرتے ہیں ان سے. کرسچنس کو آپ صرف گٹر صاف کرنے اور ٹٹی صاف کرنے کے لیے لگاتے ہیں، اور پاکستانی اخباروں میں صرف کرسچنس کے لیے یہ ایڈ آتا ہے کہ صفائی کرنے والے کی ضرورت ہے. کرپیا کر کے مسلمان اس میں اپلائی نہ کریں. کتنے ایگزامپلس ہیں ایسے. پوری 2 نسلیں کیسی پیدا کی، بلکہ 2 کیا 3-4 نسلیں کیسی پیدا کی جو کرسچنس کو جو ہے وہ ایک خاص نظر سے دیکھتی تھی. ان کو غلط القابات دیے ہوئے تھے. ان کے لیے خاص جابس ہم نے کریٹ کی ہوئی تھی جیسے مینیل جابس ہیں کہ بس وہی وہ جینیٹوریل جابس ہیں کہ وہ لوگ وہی کام کر سکتے ہیں. صاف کیوں نہیں بول رہی ہو؟ ٹٹی صاف کرنے کی کام میں صرف رکھا تھا، کیونکہ آپ کے یہاں کوئی جو ہے وہ میلا تو کر دیتا ہے، گندگی تو سب جگہ پھیلا دیتا ہے، پر صاف کوئی نہیں کرتا ہے. صرف کرسچنس اور ہندوز کرتے ہیں وہ صاف. آپ نے مائنورٹی صرف اس لیے پال رکھی تھی اور ہیں کہ آپ کو صفائی کا، آپ کی سڑکیں، آپ کے نالے، آپ کے گٹر، آپ کے لیٹرین، آپ کی شٹ کون صاف کرے گا؟ کیونکہ غریب سے غریب مسلمان بھی جو ہے نا بڑا صاف پاک صاف ہوتا ہے. گھٹیا سوچ کے لوگ. وغیرہ وغیرہ. تو اور اسی طرح ہم نے ہزارہ کمیونٹی کو بھی دیکھا کہ بلوچستان میں ہزارہ کمیونٹی پوش، کیونکہ وہ شیعہ ہیں اور وہ بہت ہی معصوم بڑے پیارے لوگ ہیں اور ان کا چہرہ ہی ان کی پہچان ہے. ویسے تو سب کے چہرے ان کی پہچان ہوتے ہیں لیکن ان کے چہرے کے خاص خد و خال ان کی پہچان ہے. وہی شکل دیکھ دیکھ کے وہ چینی جیسے دکھتے ہیں، اس لیے ان کی شکل دیکھ دیکھ کے جو ہے وہ بسوں سے اتار کے گولی مار دیتے ہیں آپ لوگ. یہ مجھے معلوم ہے، لیکن بھائی یہ مسلمان اور مسلمان کی پرابلم ہے نا. شیعہ تو اچھل اچھل کر جو ہے وہ یہاں سے چلے گئے تھے نا، کہ ہمیں نہیں. پاکستان بننے کی وجہ ہی محمد علی جناح شیعہ اور احمدیہ تھے، اور باقی کچھ جو نواب تھے زمیندار لوگ تھے، اور تو کسی نے پاکستان بنایا نہیں تھا. باقی جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، جنہوں نے 1946 کے جو ہے اس میں سائن تو کر دیے تھے کہ کہتے ہیں الیکشن میں کہ ہاں بھی پاکستان نیا بنے، لیکن گیا کوئی نہیں تھا. سب یہیں جمع کنڈلی مار کے آج بھی جمے ہوئے ہیں جنہوں نے وہاں کا پاکستان بنانے کا وہ ووٹنگ کری تھی.
اب جو گئے ہیں تو بھگتی ہے پھر. آپ کی کنٹری ہے, مسلمان کی کنٹری میں ہم مسلمانوں کو تو پھر انہیں کو اگر تحفظ دینے لگے تو پھر دیوبندی بریلوی کو مسلمان نہیں مانتا, مسلمان بریلوی دیوبندی کو نہیں مانتا, دونوں مل کے اہل حدیث کو نہیں مانتے, تینوں مل کے شیعہ کو نہیں مانتے, چاروں مل کے احمدیوں کو نہیں مانتے. تو کیا جب سارے لوگ ہی مائنورٹی ہے وہاں پر, تو کیا پورا پاکستان لے لیں گے, صرف جنرل چلائیں گے وہاں پاکستان, اور آپ جیسے سیٹھ لوگ. تو ان کو بہت دفعہ بحیثیت شیعہ جو ہے ان کو مارا گیا، ان پر بہت ظلم و ستم کیا گیا. اسی طرح ہزارہ کمیونٹی پر افغانستان میں بھی بہت زیادہ پروسیکیوشن ان کی ہوئی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نیا ایکٹ انڈیا نے متعارف کروایا ہے، اس کے تحت کوئی بھی مسلمان بنگلہ دیش، افغانستان، پاکستان، وہ چاہے جتنا مرضی ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے، جتنا مرضی ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جائے، اگر وہ ایز این انلیگل مائیگرینٹ انڈیا میں جا کر پناہ لے لیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا ان تینوں ممالک کے کچھ خد و خال جو ہے، خاص طور بنگلہ دیش اور پاکستان، وہ تو سب کانٹیننٹ کے ووم سے ہی نکلا ہے نا. ارے بھائی, جب مسلمان ہونے کی وجہ سے تم نے پاکستان بنا لیا اور بنگلہ دیش بنا لیا, اور پھر وہ کہو گے کہ ہم نے سارے مسلمان وہاں بنا لیے, سارے ہندو اور سارے سکھ اور ساری کرسچن مسلم آلموسٹ غائب کر دیے, اور اب یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں مسلمان کو بھی وہاں پہ تکلیف ہو رہی ہے, تو مسلمان بھی ہمارے لے لو. یہ تو وہی بات ہو گئی کہ پہلے جو ہے وہ پڑوسی کا کھانا کھا گئے, اب کہہ رہے ہو کہ ہمیں اپنے گھر کا اناج بھی دے دو. گھٹیا سوچ. چلیے دوستو, اگر یہ پسند آیا ہو تو اس کا سیکنڈ پارٹ بھی بنائیں گے.